आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। रायवंड से कप्तान का पैगाम बॉर्डर के उस पार गया या इस्लामाबाद आया, और क्या भारतीय प्रोपेगेंडे का हम मौसर जवाब दे रहे हैं? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। मुहर्रम के बाद नवाज शरीफ हम तुम्हें हुकूमत नहीं करने देंगे। जिस कदर घटिया और गलीज ज़बान आपने सबके खिलाफ जो है वो बोली है, पूरे पाकिस्तान से जो है वो 15 से 20 हज़ार लोग आए। स्ट्राइक क्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हो सकता है कि जिसके ऊपर स्ट्राइक ये दावा कर रहे हैं उसको पता ही ना हो कि स्ट्राइक हुई है। असल कहानी यह है कि फ्लॉप उड़ी ड्रामे की शदीद नाकामी के बाद भारत की राम राम हनुमान बेईमान प्रोडक्शन कंपनी ने शीला की जवानी और मुन्नी की बदनामी के फॉर्मूले से हटकर एक नया ड्रामा बनाने की कोशिश की और इसके लिए 200 सुलेमानी टोपियों का बंदोबस्त किया। फिर ये सुलेमानी टोपियां अपनी वक्त पर पीठ दिखाने वाली बहादुर सेना को पहनाकर पाकिस्तान के इलाके में सर्जिकल स्ट्राइक की, और ये स्ट्राइक मुकम्मल होने के बाद अब भारत की मोदी सरकार बड़े बेढंगे अंदाज में ये टोपियां अपनी आवाम को और पूरी दुनिया को पहनाने की कोशिश कर रही है। कहा यह जा रहा है कि एक भारतीय सूरमा चंदन बाबू लाल की सुलेमानी टोपी गलती से उतर गई थी, इसलिए वो आजकल पाकिस्तान का मेहमान है। सबसे बड़ा मसला यह है कि इस ताज़ा भारतीय सर्जिकल स्ट्राइक ड्रामे में न शीला की जवानी थी, न मुन्नी की बदनामी थी, और न ही किसी सुपर हीरो की उछल कूद थी। सिर्फ और सिर्फ मोदी और अजय देओल की बड़के और सुलेमानी टोपियां थी, इसलिए दुनिया मानने को तैयार ही नहीं है ये सब। हो सकता है कि इसकी एक वजह यह भी हो कि पूरी दुनिया को घर के शेर भारतीय सेना की जुर्रत, हिम्मत, ताकत और सलाहियत का पता है। अब मोदी हमें खून और पानी साथ ना चलने की धमकी दे रहा है। शायद उसको नहीं पता कि हमारी कौम तो पाकिस्तान के लिए अपना खून भी पानी की तरह बहाने के लिए तैयार है। कहा यह जा रहा है कि अब हमें हर वक्त हर लम्हे मोदी सरकार की नीच और पुष्ट पर वार करने वाली जहनियत के लिए तैयार रहना है। तो सवाल ये है कि हमारी तैयारी क्या है? कौन वाकई इस वक्त भारत को उसकी जबान में समझा रहा है? कौन इस वक्त पाकिस्तानी अवाम के जज्बात की, एहसासात की तर्जुमानी कर रहा है? किसका पैगाम भारतीय सरकार को परेशान कर रहा है? वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ या इमरान खान? सवाल यह भी है कि क्या सियासी महाज पर कमजोर वजीर आजम मियां नवाज शरीफ, एहतसाब के एहतजाज का निशाना नवाज शरीफ, एहतसाब के मुतालबे को टालते नवाज शरीफ नरेंद्र मोदी को सख्त जवाब दे सकते हैं? इसी बारे में प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे, और प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है PMLN से हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर निहाल हाशमी साहब, हमें एनालिस्ट तारिक मीरजादा साहब ने ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शहरयार राफिदी साहब, और सिक्योरिटी एनालिस्ट ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज बीट। निहाल हाशमी साहब, आपसे शुरू करते हैं। पता है मसला क्या है कि आप लोगों ने मोदी को सही जवाब नहीं दिया, इसलिए कहा जा रहा है कि शटअप कॉल नहीं दी, उनकी आग उगलती जबानों को खामोश नहीं कराया, इसलिए ये फरीजा कल इमरान खान ने सर अंजाम दिया। अब सवाल ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जबान से बकौल इमरान खान रायवंड के मेहमान मोदी के लिए कोई सख्त अल्फाज या सख्त पैगाम क्यों नहीं निकला, और अगर दिया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों नहीं पता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और फिर उसके बाद मैं कहूँगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कल जो ये पार्टी को इन्होंने जो दफन किया और पाकिस्तान की एक जहती को दफन किया, कल इन्होंने पाकिस्तान की अपोजिशन को, पाकिस्तान की मीडिया को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को बुरा भला कहा, और नरेंद्र मोदी के आगे हाथ जोड़े के हम जंग नहीं चाहते, अमन चाहते हैं। जो जवाब देने वाला होता है उसका नाम है नवाज शरीफ। उसने 6 धमाके करके मोदी आते जाते रहेंगे, लालू प्रसाद आते जाते रहेंगे, मनमोहन आते जाते रहेंगे। 6 धमाके करके हिंदुस्तान को दांत खट्टे कर दिए। आज हिंदुस्तान में जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान ये बातें इन्हें क्यों नहीं पता? आपने मोदी की बातें सुनी है, उसने कहा खून और पानी साथ नहीं चल सकते। कल मुझे आपने मोदी को ये बताया कि तुम्हारी दहशतगर्दी और हमारी अमन पसंदी साथ नहीं चल सकती। सुन तो ले। कल मुझे एक और बात का बहुत अफसोस हुआ। एक शख्स जिसके नाम ऑफशोर कंपनी था है, और उसके राइट एंड लेफ्ट दोनों ऑफशोर कंपनी के मालिक एक ऐसे आदमी को लान तान कर रहे हैं, शर्म तुमको तो नहीं आती? एक ऐसे आदमी जिसका नाम पे कोई ऑफशोर कंपनी नहीं है, कहीं पनामा पेपर पे नाम नहीं। जहां तक रह गया मोदी, अभी तो मोदी से लड़ाई नहीं है, लड़ाई जो है वो भारत से है। लड़ाई जो है उस सोच से है,
اور مودی ان کا لیڈر ہے. ہمارے سمجھ میں نہیں آتا. ہمارے دوستوں نے کہا کہ جناب آپ نے کلبھوشن یادو کا نام کیوں نہیں لیا؟ کلبھوشن یادو کو ہم نے ہیرو نہیں بنانا, یہ بنا دیں. ہمارا ہیرو برہان وانی ہے, آج اسے ہم نے آئیکن بنا دیا ہے یونائٹڈ نیشن میں اس کا نام لے کے. اگر آپ کلبھوشن کا نام, وہ کہہ رہے ہیں کہ بھارتی مداخلت کا ثبوت پاکستان میں پکڑا گیا ہے, پہلے دیا گیا ہے. ہمارا وزیر داخلہ کر رہا ہے, ہمارا آرمی چیف کر رہا ہے, ہماری میڈیا کر رہی ہے. میاں نواز شریف نے کہا لندن میں میاں نواز شریف آج سے 6 مہینہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ کلبھوشن یادو جو ہے وہ انڈین اسپائی ہے, ٹیررسٹ ہے, مداخلت ہے. سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بھارت کو, مودی کو منہ توڑ جواب دیا, صحیح جواب دیا, تو کیا خیال ہے عمران خان پھر اس نیشنل ایشو پہ پالیٹکس کر رہے ہیں؟ یس, پالیٹکس کر رہے ہیں. یہ کس کا گیم کھیل رہے ہیں؟ یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان عراق اور شام بن جائے, یہاں پہ جہتی نہ رہے. مغرب میں جو بیٹھے ہوئے ہیں اساف کے فورس, نیٹو کے فورسز, وہ پاکستان میں ادھر سے ہندوستان حملہ کرے, اور عمران خان صاحب اپنے ہی شہر کو سیز کر دیں, اپنے ہی ملک پہ قابض ہونا چاہتے ہیں وہ. ٹھیک ہے شہریار آفریدی صاحب, میاں صاحب نے سر آپ کے خیال میں قوم کے جذبات کی ترجمانی میں کون سی کوتاہی چھوڑ دی تھی کہ عمران خان نے کل یہ حق ادا کیا؟ اور سر عمران خان کی سپیچ میں جو بات ابھی نہال ہاشمی صاحب کر رہے تھے, عمران خان کی سپیچ میں کل مودی کے لیے کیا نئی بات تھی, کیا نئی چیز تھی؟ الفاظ مختلف تھے یا انداز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ پارس. سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہم سب کو انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ ہم نے جان اللہ رب العزت کو دینی ہے, ہم نے پارٹی لیڈروں کو نہیں دینی. ہم نے سرٹیفکیٹ اچھے اور برے کا اللہ سے لینا ہے, ٹھیک ہے جی. اور سب سے بڑی بات, اللہ اور رسول کے بعد اس ماں دھرتی جس پر رہتے ہیں اس کا آپ پر قرض بھی ہے اور اس کا آپ پر احسان بھی ہے. جب پاکستان کی بات آتی ہے تو ہندوستان نے پاکستان کو آئسولیٹ کیا ایٹ آل لیولز, یہاں تک کہ انہوں نے کراس بارڈر ٹیررزم کا نیریٹو اپنا کے نیریٹوز کے ذریعے پاکستان کو UN سیکیورٹی کاؤنسل کے پرماننٹ ریزولوشن آن کشمیر کو سیٹ اسائیڈ رکھتے ہوئے فینسنگ کرا لی. یہ بات سب کے سامنے عمران خان نے کیا نہیں بات کی مودی کے لیے. پارس دیکھیں جی, آپ ٹائم دیا تھا, نہیں آپ کو پورا ٹائم دوں گی, مجھے ٹائم دیں پھر میں آ رہا ہوں. جب کراس بارڈر ٹیررزم کی بات آتی ہے, جب پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ اور سیکیورٹی کی بات آتی ہے, جب پاکستان میں انڈین انوالومنٹ کی بات آتی ہے, تو گولڈن اپرچونٹی تھی UN کے فلور پہ پرائم منسٹر صاحب کو. انہوں نے ڈوزیئر بان کی مون صاحب کو دیا, انٹرنیشنل آڈینس کے آگے, اقوام عالم کے آگے رکھنا چاہیے تھا اور انڈین کو ایکسپوز کرنا تھا. فاٹا میں کلبھوشن اور پھر خاص کر جو بلوچستان, سنیں نا, بلوچستان, ان تمام چیزوں پہ کوئی بات نہیں آتی. اور بات کیا ہوتی ہے کہ پاکستان کا سشما سوراج کا جو اس کے بعد جو سپیچ تھی اس نے دونوں ہاتھوں پاکستان کو لیا. جب آپ کی پرو ایکٹیو ڈپلومیٹک انیشیٹوز نہیں ہوں گے, دنیا کو آپ انٹرنیشنل لابینگ نہیں کریں گے, آپ انڈین کیس کو پلیڈ نہیں کریں گے افیکٹولی, اور پھر ایک برہان وانی کا واقعہ ہوگا اور آپ کو ایک اپرچونٹی ملے گی, اس کے باوجود بھی آپ کیش نہ کریں. اور پھر لاسٹ موسٹ امپورٹنٹ, آپ اپنے کاروبار, اپنے تمام خرچے, کیونکہ وہ کیا مودی نے کیا کہا کہ یہ نواز شریف نہیں بول رہا تھا, اس کے پیچھے کوئی پریشر تھا. تو what I'm emphasizing on is کہ عمران خان نے کل جو میسج کنوے کیا مودی کو کہ the whole nation is united and with Pak army, number one. اب سر آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ پوری قوم بھارت کے خلاف ایک ہے, لیکن جب عمران خان یہ بات کر رہے تھے تو وہ میاں نواز شریف پر تنقید کر رہے تھے, تو کیا یہ ثابت ہوا کہ پوری قوم ایک ہے؟ ایک بات, کیا یہ ثابت ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف بھارت کے خلاف میاں نواز شریف یا حکومت کے ساتھ کھڑی ہے؟ دیکھیں شہریار آفریدی صاحب, عمران خان کوئی بھی بات کرے, کتنی بھی سخت زبان استعمال کرے, لیکن دنیا کے سامنے پاکستان کا موقف, پاکستان کا پیغام جو ہے وہ میاں نواز شریف جو دیں گے وہی سمجھا جائے گا. اچھا, لیٹس سے نواز شریف صاحب کو پیغام ہم نے دیا, ٹھیک ہے جی. اپوزیشن پارٹی جب یہ ریئلائز کرے, ایک تحریک انصاف نہیں, پوری اپوزیشن پورے پاکستان میں کنسنسس ہے کہ میاں صاحب نے کشمیر کے موقف پہ, اس میں کوئی شک نہیں کہ آواز صحیح اٹھائی, لیکن جب انڈین انوالومنٹ کی بات آئی, انڈین ایگریشن کی بات آئی, انڈین وہ نان سیریس ایٹیٹیوڈ کی بات آئی, تو پرائم منسٹر کے ہاتھ پاؤں شل ہو گئے. اچھا, اب میں یہ آپ کو یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں, تحریک انصاف اور پورے پاکستان کا ایک ہی میسج ہے انڈیا کو کہ جب میرے ملک کے اندر گن صاف نہ ہو, میرے ملک کے اندر رہنے والے ملک کو لوٹتے جائیں, بوروئنگ 60% تک لے کے جائیں, اور
اور ہیومن ڈگنیٹی کی کوئی حالت نہ ہو, اور پھر آپ میں یہ مورل کریج نہ ہو کہ آپ اپنے آپ کو کٹہرے میں پیش کریں. میں نے آپ کو بہت ٹائم دیا اور آپ نے جو بات کی میں اسی پہ ذرا رائے لینا چاہوں گی آپ کی بات پہ اور نہال ہاشمی صاحب کی بات پہ. طارق پیرزادہ صاحب, سر یہ کیا خیال ہے کہ بھارت میں مودی سرکار کو کس نے انہی کی زبان میں جواب دیا ہے, کس نے حق ادا کیا ہے؟ کیونکہ اگر عمران خان نے جارحانہ جواب دیا بھی ہے تو آپ کے خیال میں کیا اس کی کوئی اہمیت ہے بھارت کے سامنے, یا اگر یہ انداز میاں نواز شریف کا ہوتا تو بھارت گھبراتا, پریشان ہوتا, فکر مند ہوتا؟ نہیں دیکھیں, میرا تو ویسے کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے, لیکن جو نیوٹرل رائے مانگی ہے, نیوٹرل رائے دے رہا ہوں. میرا خیال ہے کہ کل کے جلسے میں مودی کے حوالے سے عمران اور ان کے دیگر ساتھیوں نے جتنی قوت کے ساتھ مودی کو چیلنج کیا ہے, اس سے پاکستان کی اصل اپوزیشن, باقی تو کاغذ کے اوپر ہے, یہ حزب اختلاف جو ہے پیپل پارٹی وغیرہ بے ضرر سے لوگ ہیں, ان کی طرف سے اتنا طاقتور پیغام جانا در حقیقت کشمیر کے مسئلے پر قوم کے متحد ہونے کا بہت اچھا ثبوت تھا. دیکھیں ہم جو بات کر رہے ہیں صرف اور صرف کشمیر کے مسئلے پر عمران, نواز شریف اور باقی ملک کے اکٹھے ہونے کا ذکر کر رہے ہیں, باقی پاناما لیک کا تو ذکر نہیں ہو رہا. ہاں ہم بات کریں کلبھوشن یادو کی جو وہ بات اچھا, اب میں آ رہا ہوں کلبھوشن کے مسئلے پہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم ایک ٹیلی ویژن پروگرام پہ تھے جس میں میاں صاحب کی تقریر آ رہی تھی, تو میں تقریباً بڑا مایوس ہوا میں کہ شاید آج میاں صاحب کیا کہتے ہیں کشمیر کے اوپر بھی بات کرنا بھولیں, کیونکہ آدھی تقریر تقریباً 9-10 منٹ تک وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ اور اقتصادی سیمینار کی طرح کی گفتگو تھی. اتنی دیر میں میاں صاحب نے خوش قسمتی سے کشمیر پہ بات شروع کی, میں بہت خوش ہوا. لیکن جب ششما نے اپنی تقریر شروع کی تو اس نے تقریر وہاں سے شروع کی جہاں سے میاں صاحب کو اصل میں اپنی تقریر شروع کرنی چاہیے تھی, اور وہاں پر انہیں یہ فکرہ کہنا چاہیے تھا سلام اور دعا کے بعد اقوام متحدہ کے سیکرٹری کو کہ اس وقت ایک ہنگامی صورتحال ہے جس کے اندر بھارت کا دہشت گرد وزیر اعظم, بھارت ایک دہشت گرد ریاست پاکستان کے اندر براہ راست دہشت گردی میں ملوث ہے, اور ہمارے پاس اتنا بڑا ثبوت جس کا نام کلبھوشن یادو ہے, نیوی کا کمانڈر, را کا موجودہ ایجنٹ. جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیوں نہیں کہا گیا, یہ سب یہ 3 فکروں میں. اچھا میں ایک اور بات کروں, کیوں نہیں کہا؟ اچھا میاں صاحب اپنی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی بھی بات کر سکتے تھے, پہلے 3 فکروں میں اگر یہ کہتے. سر کیوں نہیں کہا یہ بتائیے, ریزن کیا لگتا ہے؟ میں آ رہا ہوں. دیکھیں میاں صاحب کا مسئلہ یہ ہے, اصل میں وہ نقطہ رہ جائے گا لیکن میں اسی بات پہ آ جاتا ہوں. نقطہ پورے پروگرام میں آگے کلیئر کر لیں گے سوال. اسی سے دیکھیں میاں صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ دل سے یا اخلاص سے یا نیت سے یا بدنیتی سے کسی طرح ہندوستان سے اپنے تعلقات پاکستان کے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, چاہے اس کی وجوہات ذاتی ہوں, کو کاروبار ہو یا ملک کا مفاد ہو. اس کو ان کا تدبر کہا جائے, یا جیسے کل عمران خان نے کہا کہ وہ بزدل ہیں بزدلی کہا جائے, یا پھر ان کی کمزوری کہا جائے, اور جو بھی انداز ہے اس وقت میاں نواز شریف کا کہ پاکستان کی فوج ان کو سپورٹ کر رہی ہے, ان کے ساتھ ہے, ان کے اس انداز میں. دیکھیں جہاں تک تو کشمیر کا تعلق ہے, فوج پاکستان عمران خان کشمیر پر ساتھ ہیں. جہاں تک پاکستان میں بھارت کی دہشت گردانہ مداخلت کا ذکر ہے, ٹھیک ہے, میرا نہیں خیال کہ فوج اور نواز شریف ایک پیج پر ہیں. کیونکہ دیکھیں کیا ہماری فوج وزیر اعظم کو بزدلی کا مظاہرہ کرنے دے گی؟ میرے پاس دنیا میں معلومات حاصل کرنے کا ذریعہ صرف لیڈروں کے بیانات. ٹھیک ہے, چلیں پھر ایک فکرہ. پرویز رشید اور عاصم باجوہ دونوں نے وہ تاریخی پریس کانفرنس کی تھی, وہ سب کو یاد ہے, وہ سب کو یاد ہے نا. اس کے بعد ہم نے ایک انٹرویو سنا لیفٹیننٹ جنرل طارق کا, انہوں نے کہا یار اس کے بعد سارا کام تو سول حکومت نے کرنا تھا, اب یہ ڈوزر دے کر بھول گئے تو ہم کیا. فاروق امیر صاحب, کیونکہ فوج کی بات ہوئی تو طارق پیرزادہ صاحب کہہ رہے ہیں مجھے نہیں لگ رہا کہ بھارت کی جب بات ہو رہی ہے تو میاں صاحب اور پاک فوج ایک پیج میں, تو اس کا ذرا بہتر جواب آپ دے سکتے ہیں, اور آپ کی نظر میں یہ بھارت کی زبان میں اسی کو سمجھانے کا حق کس نے ادا کیا ہے؟ سر ایک بات اور, جو بات کلبھوشن یادو کی ہو رہی ہے, جو بھارتی مداخلت کا ثبوت ہے, میاں صاحب نے اس کا ذکر نہیں کیا. میاں صاحب نے نہیں کہا کہ بھارت ایک دہشت گرد ملک ہے, اور ششما نے وہیں سے شروع کیا. ہاں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں یہ تنقید ان پہ صحیح ہو رہی ہے یا تنقید برائے تنقید ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ پارس صاحبہ. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح نہال ہاشمی صاحب نے ابھی فرمایا تھا, میری نظر میں اور عوام بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اب نواز شریف وہ والے نواز شریف نہیں ہے جو 90s میں تھے جنہوں نے 5 دھماکے کیے تھے مئی 1998 میں. نواز شریف صاحب اب ایک چینج آدمی ہمیں نظر آتے ہیں, ایک ٹوٹلی ڈفرنٹ پرسنالٹی. ایک تو ظاہری بات ہے کہ اپنا ہی از بین آؤٹ آف پاور فار سو مینی ایئرس, اور یہ آئے ہیں 3rd ٹائم 3.5 سال پہلے,
دیکھیں ایک تو ان کی فیملی کے جو کانفلکٹ آف بزنس انٹرسٹ ہے نا، یہ ایک میرا خیال ہے ان پہ اوور رائڈ کر رہا ہے جو ان کے تعلقات ہیں پاکستان کے اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ تعلقات انڈیا کے ساتھ. مثال کے طور پہ کوئی پاکستانی پرائم منسٹر کبھی یہ سوچ نہیں سکتا کہ وہ بھارت جائے گا. چلے اچھی بات ہے آپ جائیں نریندر مودی کی ووٹ ٹیکنگ سرمنی پہ، لیکن اس کے بعد 4 بجے شام کو بجائے یہ کہ آپ حریت کے لیڈرز کو ملیں، آپ جا کے اپنے بیٹے کے ساتھ غالباً آپ وہ جنڈال منڈال پتہ نہیں کون وہ لوگ ہیں میٹھال وہ اسٹیل والے جائنٹ ان کے ساتھ بزنس میٹنگ کر رہے ہیں. نیور ہیپنڈ بیفور ان دا ہسٹری آف دس کنٹری. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا آپ تھوڑا ان کا اپروچ دیکھ لیں. مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے پرائم منسٹر مودی جو ہیں وہ دن رات جو ہے صبح دوپہر شام اپنے ملٹری کمانڈرز کے ساتھ وہ ان کی بات چیت ہو رہی ہے کہ کیسے ہم نے پاکستان میں کوورٹ آپریشن کرنا ہے، اوور ہیڈ اسٹرائک کرنی ہے، انڈر ہیڈ اسٹرائک کرنی ہے، سرجیکل کرنا ہے. کیا کرنا ہے بھارت جو اشتعال انگیزی کر رہا ہے، ہمارے مؤثر جواب کیا ہے؟ ہمارے پاس آپشنز کیا ہے؟ کیا ہماری کوئی نیشنل پالیسی ہے؟ اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ کیا اس میں یہ کلیئر ہے کہ بھارت کو ہم نے کیا جواب دینا ہے؟ جواب بڑا کلیئر ہے. جواب ہماری پالیسی بڑی کلیئر ہونی چاہیے. اور میرا خیال ہے آپ نے جو کہا کہ صرف 2 شخصیت ہیں جو کہ اس وقت مودی کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہیں. ایک جنرل راحیل شریف نے جو باتیں کی ہیں یا پھر کل جو عمران خان صاحب نے بات کی ہے. عمران خان صاحب کا ایز دا لیڈر آف دی میں سمجھتا ہوں ہی از ایمرجڈ ایز اے ٹرولی نیشنل لیڈر اینڈ دی لیڈر آف دی اپوزیشن ان دی ٹرو سینس. انہوں نے جو میسج کل مودی کو دیا ہے کہ قوم پولیٹیکل ڈفرینسز ہوں جو بھی انٹرنل ڈفرینسز ہوں لیکن جب انڈیا پہ بات آتی ہے تو پوری پاکستانی قوم ایک ہے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے نواز شریف صاحب نے کی ایک بڑی سافٹ ایک پالیسی وہ اپیزمنٹ ہوئی ہے ٹورڈ انڈیا اور میرا خیال ہے یہ وہ اپروچ ہے. میاں صاحب نے حق ادا نہیں کیا. نہال ہاشمی صاحب آپ سے پوچھنے سے پہلے ذرا مجھے 1 منٹ دیں گے چونکہ پالیسی کی بات ہوئی صرف اس پہ 1 لائنر دے دیں طارق پیرزادہ صاحب کہ کیا ہماری کوئی یہ نون لیگی حکومت کی کوئی انڈین پالیسی ہے اور کیا وہ واضح ہے کہ اگر انڈیا نے یہ کیا تو پھر ہم یہ کریں گے. اور میاں نواز شریف اور ان کے جو 2 ایڈوائزرز ہیں کیا وہ سفارتی محاذ پر پاکستان کا کیس دنیا میں صحیح لڑے ہیں یا فورن منسٹر کی ضرورت ہے اس وقت میں؟ دیکھیں پہلی تو بات ہے کہ فورن منسٹر کی بہت ضرورت ہے پہلی بات. دوسرے ان کے جو دوسرے مشیران ہیں ان سب کو نوکریوں سے نکال دینا چاہیے. ملک کو نقصان یہ بہت ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں میاں صاحب کی جو تقریر ہے نا وہ میاں صاحب نے نہیں لکھی تھی. ان کے خیالات ضرور ہوں گے. دیکھیں 3 لوگ ہیں سرتاج عزیز کیا کہتے ہیں فاطمی اعزاز چودھری اور ناصر جنجوعہ یہ 4 لوگ ہیں. اور اس کے علاوہ اگر کہیں سے بریفنگ آئی تھی یا کوئی انپٹ آیا تھا وہ مجھے نہیں معلوم. میں اندر کا آدمی نہیں ہوں لہذا میں کہنا چاہتا ہوں نواز شریف کی جو انڈیا پالیسی ہے اس میں وہی بات ہے کہ ہم نے ہر قیمت پر بھارت سے اچھے تعلقات بنانے ہیں. اب اس کی قیمت کوئی بھی دے. نہال ہاشمی صاحب نازک صورتحال ہے عالمی سطح پر ہمارے لیے بڑے مسائل ہیں سر اور ہمارا فورن منسٹر نہیں ہے سر. ویسے کیا وجہ لگتی ہے کہ میاں محمد نواز شریف اس منصب کے لیے وہ یہ ذمہ داری کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ یہ ذمہ داری بانٹنے کو تیار نہیں کہ پوری مسلم لیگ نون میں کوئی بھی اس قابل نہیں ہے جو اس پورٹ فولیو کو لے سکے سنبھال سکے؟ ایک ہی وقت میں کئی بات آپ نے پوچھ لی. آپ سب کا جواب دیں. بالکل میرے دوست نہیں معلوم کس فورن آفس میں ایمبیسیڈر تھے. میں تو کبھی بھی نہیں تھا. اور ان کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج پیراڈائم شفٹ ہو گیا فورن آفس کا. اب ہم سعودیہ پہ اب ہم امریکہ پہ اب ہم ویسٹ پہ ڈیپینڈنٹ نہیں. ہم نے اب نئے مارکیٹس نئے دوست نئے حلیف سی پیک ہو رشیا ہو ٹرکی ہو قطر ہو ایک نیا چیز یہ ایک ویژنری فارن منسٹر ہی کر سکتا ہے جو نواز شریف صاحب خود ہیں. ایک نمبر 1 میرے دوست اور آپ سب کہہ رہے ہیں جی بلوچستان کا ذکر کرتے. ہم نے تو نہیں کہا بلوچستان کبھی یو این او میں ٹیبل نہیں ہوا ہے. بلوچستان یو این کا مسئلہ نہیں ہے. آپ بلوچستان کو اور کشمیر کو ایک جگہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں. نہیں ہم نے یہ اسٹیٹمنٹ شپ نواز شریف کے پاس ہے. ہم نے نہیں کہا انہوں نے سن لیا. نہیں آپ نے کہا کہ وہاں پہ ابھی انہوں نے کہا کہ بلوچستان کا ذکر نہیں کیا جا رہا ہے. ہم نے نہیں کہا بلوچستان ڈسپیوٹڈ نہیں ہے. کیا بلوچستان میں کوئی انڈیجنس موومنٹ چل رہی ہے؟ نہیں چل رہی ہے. سر ایک بات ایک منٹ دوسری بات جب یونائٹڈ جنرل اسمبلی میں جاتے ہیں 3 بار وزیر اعظم ایسے نہیں بن گیا. وہ اسے پتا ہے کہ کیا چیز کب کہاں ادا کرنا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ میرے ملک میں جو مداخلت ہو رہا ہے جو تخریب کاری ہو رہی ہے جو ہم نے قیمتیں ادا کی ہیں وہ ہمارے پڑوس کے لوگ کریں. پھر انہوں نے ایک اور بات کی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم 30 لاکھ مہاجرین کا بوجھ اٹھا رہے ہیں. یونائٹڈ نیشن کو یہ کہا اور یورپین یونین کو یہ کہا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اکانومیکلی گرو کر رہے ہیں. میرے دوست چاہتے ہیں کہ ہم اکانومیکلی گرو نہ کریں. ہم بنے عراق اور شام. یہاں سے وہ جو بات کل انہوں نے کیا عمران خان نے پاکستان کو ڈیوائڈ کرنے کی بات کی کل. انہوں نے نواز شریف کو بھی تنقید نہیں. انہوں نے کہا کہ طالبان پہ آپ نے حملہ کیوں کیا. انہوں نے کہا فاٹا میں کیوں گئے. انہوں نے کہا وزیرستان میں کیوں گئے.
انہوں نے پاکستان آرمی پہ حملہ کیا کل, انڈائریکٹلی انہوں نے پاکستان آرمی پہ حملہ کیا, اور پاکستان آرمی پہ حملہ کیا, پاکستان کی اپوزیشن پہ حملہ کیا, پاکستان کی اپوزیشن کو کہنے لگے ہم آپ سے رشتہ مانگنا چاہتے ہیں. آپ اکیلے مومیاں مٹھو ہیں, آپ کو کوئی اختیار نہیں جس دن, اور آپ بھڑک مار رہا ہو تو شیخ رشید ان سے زیادہ مارتا ہے, وہ بھی ایک مسئلہ ہے. کیا اس صفوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ دیکھیں نا, بھڑک مارنا اور اپنی بات پہنچانا میں بڑا فرق ہوتا ہے. ایک تو یہ بتائیے کہ 2 دفعہ پروگرام میں یہ بات ہوئی کہ میاں صاحب کی تقریر کس نے لکھی, تو ذرا آپ کو پتا ہے تو بتائیں ان کی تقریر. اچھا خود لکھی تھی, وہ ڈکٹیٹ کراتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا, نواز شریف کے خیالات تھے یا الفاظ تھے؟ نہیں الفاظ خیالات, میں ان فورم پہ بیٹھتا ہوں. کلیئر ہو گئی یہ بات. دوسری بات یہ, ایک منٹ سن لیں, نواز شریف ایک لفظ ادا نہیں کریں گے جس سے وہ مطمئن, سیٹسفائیڈ, ان کی خیالات, ان کی سوچ اور ان کے الفاظ نہ ہو. میاں نواز شریف کہیں جائیں گے تو وہ بحیثیت وزیر اعظم جائیں گے یا فارن منسٹر جائیں گے, اور ان کے جو یہ ایڈوائزرز ہیں کیا ان کو فارن منسٹر کا یہ پروٹوکول ملے گا؟ دیکھیے آپ کے ایس او پی میں لکھا ہوا ہے, جو ایس او پی میں لکھا ہوا ہے اسی کے مطابق نواز شریف صاحب بھی فالو کرتے ہیں, اور اسی کے مطابق دونوں ایڈوائزرز بھی فالو کرتے ہیں, اور کام بھی صحیح کر رہے ہیں. اسی لیے سار کانفرنس ملتوی ہو گئی. سار کا ایک منٹ, سار کانفرنس کیا ملتوی ہوئی؟ آپ چلیں, آپ سمجھتے ہیں کہ بھوٹان 6 لاکھ کی آبادی والا ملک ہندوستان کے ساتھ پنگا لے گا؟ آپ کو نہیں معلوم کہ نیپال کے ساتھ انہوں نے لینڈ لاک کر دیا؟ تو یہ بھارت کی کامیاب سفارتی پالیسی ہے, یہ آپ کی ناکامی ہے. مانے نا سر, نیپال 7 مہینہ تک لینڈ لاک ملک تھا. امریکہ بھارت کی اشتعال انگیزی دیکھتے ہوئے ہم پہ دباؤ ڈال رہا ہے, کہتا ہے کہ کالعدم تنظیموں پہ بین لگاؤ. سر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نواز کامیاب پالیسی نہیں ہے. کسی اور وزیر اعظم میں, کسی لیڈر میں جگرا تھا کہ $5 بلین آفر ہوا اور اس نے ایٹمی دھماکہ کیا. آج اگر ہندوستان حملہ نہیں کر رہا, ان کے بھڑک سے نہیں, نواز شریف کی ڈٹرمنیشن سے, ان کے بھڑک سے تھوڑی ہوتا ہے. وہ میزائل ٹیکنالوجی سے, چھوڑیں. ابھی بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب نے بھی کہا کہ وہ پہلے والے نواز شریف تھے, صاحب کی مائنڈ سیٹ کچھ اور ہوگی. اچھا وہ آج کی بات کریں, آج کی شہر. فاروق حمید صاحب اپنے انداز میں سوچتے ہیں کہ دیکھیے میں جس انداز میں ابھی بات کر رہا ہوں, اگر میں کل کو وزیر اعظم صدر ہوں تو میں بڑے نرمیت سے بات کروں. ان کی نواز شریف, یہ جو ہمارے نواز شریف صاحب ہے, پارس سن لیں جملہ میرا, پارس یہ نواز شریف صاحب میں ہیڈرز اور گچی والے نواز شریف, کہ یہاں پہ وہ تیاری ہو رہی ہے پاکستان پہ کوئی کام کرنے کی, ادھر وہ وہاں پہ لندن میں شاپنگ ہو رہی ہے. آپ کو کس نے بتایا کہ شاپنگ, آپ اس میں سیلز مین بیٹھے ہوئے تھے لندن میں شاپنگ سینٹر پہ, یا آپ سے ادھار لے کے لیا گیا تھا؟ آپ ایک سرونگ آفیسر تھے, آپ ذرا دیکھیے آپ کا اپنے سروس کیا رہا ہے. سرو کرنے کے بعد بھی آپ اس کے بعد بھی آپ نہیں, میں دیکھ رہا ہوں. ارے آپ چھوڑے, آپ نے کیا کیا؟ آپ کی وجہ سے پاکستان چلا گیا. آپ چھوڑے باتیں کر رہے ہیں, آپ یہاں پر آج ہمارے فاٹا کا فوج کے بارے میں کون بول رہا ہے؟ آپ اپنے پرائم منسٹر, آپ ہمت کریں اور وہ بولی پہ تنقید کریں. آپ اپنے پرائم منسٹر پہ تنقید کریں ایسے موقع پہ. کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ ہمارے پرائم منسٹر کے رویے میں جاریت ہونی چاہیے تھی, ایگریشن ہونا چاہیے تھا. نمائندگی کرتے ہیں, وہ اسٹیٹسمین ہے. یہ ملک جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے. 20 کروڑ لوگوں کو آپ کو روزگار دینا ہوگا, روٹی دینا ہوگا, پانی دینا ہوگا. بات کریں گے یہ ملک جنگ کا متحمل ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ایک بات سے بتا دیں, اگر آپ چاہتے ہیں پاکستان کے بچے سیریا کے بچے بنے, پاکستان کے بچے بھی عراق کے بچے بنے. سر میں ذرا بریک لے لوں, میں نے فارن منسٹر پہ آپ کی رائے ضرور لینی ہے کہ ہمارے پاس کوئی کمپیٹنٹ اور پرماننٹ فارن منسٹر کیوں نہیں ہے. بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہے گا نیوز بھی. اچھا, میں نے جو بریک سے جانے سے پہلے آپ پہ سوال چھوڑا تھا, میں وہی بات کروں گی کہ ہمارے یہاں کوئی کمپیٹنٹ اور پرماننٹ فارن منسٹر کیوں نہیں ہے, اور اگر اس میں میاں صاحب کی کوئی سیاسی مصلحت ہے تو کیا وہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیوں وہ اہم خارجہ امور پر اپنے علاوہ کسی اور کو مناسب نہیں سمجھتے؟ جی آن ایئر ہیں. اچھا پارس, دیکھیں بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کا ایک منسٹر ملک سے باہر جاتا ہے, ناٹ فارن منسٹر, ایک منسٹر جاتا ہے, ایک پرائم منسٹر سے میٹنگ ہوتی ہے, اور میٹنگ جیسی سٹارٹ ہوتی ہے وہ پوچھتے ہیں کہ یور ایکسلنسی واٹ از یور پولیٹیکل آئیڈیالوجی, تو وہ جواب دیتے ہیں کہ یور آئیڈیالوجی از آور آئیڈیالوجی. پاکستان کے ساتھ جو مذاق پچھلے 3.5 سال سے ہوا, آج کے کمپیٹیٹو ایرا میں, ایز اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل پالیٹکس آپ سے میں بات کر رہا ہوں, انٹرنیشنل پالیٹکس میں کہا جاتا ہے کہ فارن منسٹر از سپوزلی کنسیڈرڈ ٹو بی اے مدر آف اے چائلڈ, کیونکہ وہ ماں کی طرح اپنے نیشنل انٹرسٹ کو گلوبلی پروٹیکٹ کرتی ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ فارن آفس کہتا ہے کہ وی آر اسٹک بٹوین فاطمی اینڈ کیا نام ہے, سرتاج عزیز صاحب.
اور بارہا انہوں نے وائبز دیے. اب میرا کوشچن ہے بڑا سمپل. آپ کے پرائم منسٹر صاحب بہت کمیٹڈ ہیں, لیٹ سے صحت بھی ان کی ٹھیک نہیں تھی. آپ کے پاس سرتاج عزیز صاحب, فاطمی صاحب, ٹرائنگل ہے. کون پاکستان کے موقف کو پیش کرے گا؟ فورن آفس کیا فیڈ بیک دے گا؟ بالکل ایبرپٹ انٹرنیشنل پالیٹکس میں آپ کو ڈیسیژنز ایبرپٹلی آن دا اسپاٹ لینے ہوتے ہیں. جب آپ ڈیلے کرتے ہیں تو دنیا آپ کے پوائنٹ آف ویو کو بائی نہیں کرتی. ہندوستان کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے سبورسیو ان انڈیا فورن پاکستان. مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان سوچ کے تول کے جب بولتا ہے اور پھر آخر میں جب کچھ کہنا چاہے تو دنیا کہتی ہے کہ نہیں, وی آر ناٹ گوئنگ. ہوم لینڈ سیکورٹی پہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ بلینز آف نیشنل ایکشن پلان پہ 6 پوائنٹس پہ بھی پورا کام انہوں نے نہیں کیا. اب میں ایک چیز بہت اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ آپ کا امیج خراب ہے نا بہت زیادہ, اس لیے تو دنیا نہیں کری. خود بخود تو ہمدردی نہیں آپ کے سامنے. پارس پرائم منسٹر باپ کی مثال ہوتی ہے. باپ اقوام عالم میں, محلے میں, علاقے میں عزت بناتا ہے اور اپنے گھر والوں کو عزت دیتا ہے. مجھے یہ بتائیں, پرائم منسٹر صاحب مودی صاحب کو اپنے گھر وہ تمام کنٹینجنٹ بغیر ویزوں کے آ گیا. آپ ہندوستان میں کر کے دکھائیں, میں مان جاؤں, اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. آپ ایٹ دا کاسٹ آف یور اون پیپل $5 ٹریلین آپ نے بوروئنگ کے ریکارڈ توڑ دیے. آپ سبسڈی دے رہے ہیں بڑے بڑے پروجیکٹ کو, عام آدمی ذلیل ہو رہا ہے. اور پھر جب پاکستان کی رئیس کی کسر آتی ہے, فاٹر ریفارمز کی بات آتی ہے, نیشنل سیکیورٹی کے ایڈوائزر قومی اسمبلی میں ٹائم نہیں کسی کے پاس, پرائم منسٹر کے پاس ٹائم نہیں. آپ اپنے بارڈر کو سیکیور نہیں کر رہے. میرے بھائی کے لیڈر کتنے بار آئے قومی اسمبلی؟ He is not the prime minister of the state. لیڈر آف پولیٹیکل پارٹی. جب دیکھیں سیٹ صاحب آپ بول رہے تھے, آپ دیکھیں اپوزیشن لیڈر, دیکھیں اپوزیشن لیڈر ہیں, لیکن میں آپ کو یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہمارے اوپر بات آئے گی we will answer that. بات یہ ہے کہ جب خیبر پختونخوا we are answerable to that. قومی اسمبلی میں آج اپوزیشن کا رول, مودی کو جواب کس سے دیا؟ یہ ساری تو ان کے لیفٹ رائٹ سینٹر تو سارے پرچیزبل کموڈیٹیز جن کی قیمتیں لگتی ہیں. یہ تو دیکھیں اس ایشو سے تھوڑا سا آگے بھی چلے, چونکہ عمران خان وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہیں, ان کو اسمبلی میں ہونا چاہیے چاہے میاں صاحب ہونا ہو. میری بات سنیں, میرے لیڈر ہمارا ہونے کا یقین اللہ سے ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, ہم 34 MNA سے کل کی اسپیچ کے بعد پرائم منسٹر ہی بن سکتے. ایک پروسیس ہے, الیکشن پہ عوام ووٹ دے گی تب ہم بنیں گے. دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, پرائم منسٹر صاحب فیلڈ میزریبلی ایٹ آل لیولز. اور سینیٹر صاحب نہیں بول رہا تھا, میں اپنی بہت ریسپیکٹ کرتا ہوں, ہی فیلڈ ایٹ آل لیولز. اور آخری میں موسٹ امپورٹنٹ بات سر, آخری نہیں, اٹ از اے سلیپ آن دا فیس آف انکمپیٹنس. یہ ایک ایسا تھپڑ ہے ان اہل لوگوں کے لیے جو پاکستان کو ان حالات میں بھی ڈسٹریکٹ اور کنفیوز کر رہے ہیں. کیا آپ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر میاں صاحب نے احتساب کے لیے خود کو پیش نہیں کیا تو محرم تک کی ڈیڈ لائن ہے, اس کے بعد ہم اسلام آباد بند کر دیں گے؟ کیا یہ جمہوری طرز عمل ہے؟ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے آگے میرا پریزیڈنٹ پرچیاں لے کے کام پر ہو, اور جب پاکستان کے اندر لوگ مر رہے ہوں اور آپ نے اتنی اخلاقی جرت دی کہ پاکستان کے لوگوں کی آواز آپ کسی پلیٹ فارم پہ اٹھا سکیں, اینڈ یو ایکسپیکٹ می ٹو ریسپیکٹ دیٹ سول, جس میں یہ اخلاقی جرت نہیں کہ وہ قانون کے اندر اپنے آپ کو تابع نہ کرے, جو اکاؤنٹیبل نہ ہو. آپ عام لوگوں کو ذلیل کریں, ریسپیکٹ نہیں کر رہے تو باہر والوں سے کیا ہم کہیں کہ آپ ریسپیکٹ کریں؟ ہم پاکستان ایز اے نیشن وی آر ون, لیکن میرے ملک کا سب سے بڑا المیہ کرپشن ہے. اگر یہ کرپشن نہ ہوتی تو پاکستان دنیا کی کس کونے میں اسلام آباد میں رہنے کا حق بھی نہیں دینا چاہتے جس کشیدہ ہم اس شخص کو جو قانون کے تابع اپنے آپ کو انڈر نہیں کر سکتے. جمہوری طرز عمل ہے, ٹائم یہ ہے کہ آپ اس طرح کے اعلانات کریں. دیکھیں کہ ہم بند کر دیں گے اسلام آباد کو. جب آپ کو 6 مہینے دیے جائیں اور آپ TORs نہ بنائیں, آپ پر اتنا بڑا کیس عالمی سطح پر کھل کر آئے اور آپ لیفٹ رائٹ سینٹر کریں, مورل کرے چو کرے میاں محمد نواز شریف. آپ کا کیا خیال ہے کہ جو اسلام آباد بند کرنے کی دھمکی دی ہے, دعویٰ کیا ہے, انہوں نے بھی ٹائم نہیں بتایا عمران خان صاحب نے, کہ موجودہ جو پاک بھارت کشیدگی صورتحال کی ہم بات کریں جس کی وجہ سے ان کے جلسے پہ بھی بہت تنقید ہو رہی تھی, کہ اس وقت میں اس طرح کے اعلانات ہونے چاہیے, اور کیا اس جلسے سے میاں نواز شریف کی پوزیشن پہ کوئی فرق پڑا ہے, کوئی دباؤ پڑ گیا, کوئی اثر بہت زیادہ ہو گیا, یا کشیدگی نے کم کیا ہے اس کو؟ اگر یہ جمہوریت ہے تو پھر تو ان کے کسی بھی حق پر اعتراض نہیں ہو سکتا. پہلی بات یہ ہے, چاہے وہ اسلام آباد بند کرنے کا معاملہ ہو یا ملک میں تحریک چلانے کا, اگر تو یہ جمہوریت ہے. دوسرے لوگوں کا بھی تو جمہوری حق متاثر ہو رہا ہے نا, جو ان کے ساتھ شامل نہیں ہیں ان کا کیا قصور ہے اگر اسلام آباد کو بند کرتے ہیں یا کہیں بھی کوئی بھی کرتا ہے, ناٹ PTI. میں اس کا جواب دیتا ہوں, نہیں رکنا چاہیے سر. وہ لوگ جو میاں نواز شریف کے ساتھ پرانے اتحادی ہیں, پیپلز پارٹی ہے, MQM ہے, ANP ہے,
ان لوگوں کو آپ اپوزیشن کا نام جب ان کے ساتھ استعمال کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ تھے بھی نہیں. تھوڑی سی جمہوریت کے ساتھ زیادتی سر دیکھیں یہ بات نہ کرے وہ اپوزیشن آپ انہیں سمجھے نہ سمجھے وہ عوام کے ووٹ لے کے آئے ہیں پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں اور اس وقت اپوزیشن لیڈر تو خورشید شاہ صاحب ہی ہیں. وہ اتنی چھوٹی اقلیت ہے پارلیمنٹ میں کہ اگر اقلیتوں کے سہارے بڑی جمہوریتیں چلنی شروع ہو جائے تو میرا خیال ہے جمہوریتوں کا نظام بیٹھ جائے گا. جمہوریت اقلیت ہے تو اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ کیسے ہیں؟ میں آپ کو جواب دیتا ہوں کہ اپوزیشن کی طرف نمبرز کا مسئلہ ہے. اچھا لیکن ایک بات کرنے دی ذرا سی اس کے اوپر کہ میاں صاحب کے مفادات میں سوچ میں اصل میں پاکستان کی سلامتی فوبیا ہے ان کے پیاسے ان کی رائے کی اہمیت ہے. جب بھی دیکھیں اچھا میں آپ کو ایک پرانی بات کرتا ہوں اور ایک میں تقریباً آج سے 17-18 سال پہلے واشنگٹن میں تھا. میرا قیام بڑے عرصے زیادہ وہیں رہا ہے. تو جب میاں صاحب پہلی دفعہ یہ وزیر اعظم بنے تو آپ یقین کریں پورے واشنگٹن میں ایک شادی کا سما تھا اور ہم اس کا حصہ تھے کہ ایک بزنس مین پاکستان کا وزیر اعظم بن کر پاکستان کو ایک صنعتی ریاست بنا دے گا. لیکن آج 18-20 سال کے بعد ہم نے دیکھا کہ 2-4 سڑکوں اور ان واقعات کے علاوہ اور بھارت کے ساتھ ذاتی تعلقات کی بنیاد پر پاکستان کی قومی سلامتی کے مفادات کو نقصان پہنچانا کشمیر سیاچن سرکریک میاں صاحب کی سوچ جو ہے وہ پاکستان کی سلامتی کے مفادات انہوں نے موٹر کا بنایا ایٹمی دھماکہ انہوں نے کروایا ایٹم بم انہوں نے کیا گرین چینل انہوں نے کہا لیپ ٹاپ انہوں نے بنایا جنا ٹرمینل انہوں نے بنایا چینل انہوں نے بنایا پاکستان کی اچھا یہ تو کہتے ہیں نواز شریف کے جنازہ نوز باللہ اس حد تک چلا گیا ہے. ایک فکر میں ایٹم بم کا جواب اور پھر ایک منٹ ان کے دوست نے نواز شریف کو جیسی آیا اس عامریت نے اسے محروم کیا. میاں محمد نواز شریف نے بنایا یہ پلیز بریکنگ نیوز سما ٹی وی بریکنگ نیوز ترقی کا اور پوچھیں بریگیڈیئر فاروق سے جب مشرف تھا تو شرم آتی تھی 74 قسم کے کھانے نہیں ایک سوال رہ جائے گا ایک سوال کیا ضروری ہے مجھے بتائیں ڈاکٹر خان کو خط لکھنے کی ضرورت ایٹمی دھماکے کروانے کے لیے خط لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہوئی؟ یہ آج بھی امریکہ نہیں ہے ادھر اور آخری جی سنیں یہ چاہتے ہیں یہ آپ نے پوچھا نا کہ کب آپ اعلان کریں گے جس دن ان کے آقا کہیں گے اب شام اور عراق اللہ اکبر ہمارا خالق مالک اللہ ہے ہم دو ٹاپک کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں ٹھیک ہے بریگیڈیئر فاروق حمید یہاں کا وزیر اعظم نواز شریف ہے جنرل مشرف اس ملک میں جنرل مشرف آپ نے بولتے رہے نواز شریف جیسا دلیر آدمی فاروق حمید صاحب ذرا جنرل مشرف کا جواب دے دیں سر. اور دوسری بات چونکہ ہم دونوں ٹاپکس کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ عمران خان اداروں کی بہت بات کر رہے ہیں سر. یہ جو نیب ایف آئی اے اور ایف بی آر ہے آپ بہتر جواب دے سکتے ہیں چونکہ آپ نیب میں رہ چکے ہیں. انہوں نے یہ کہہ دیا کہ پیناما لیکس کے معاملے پر ہم کچھ نہیں کر سکتے. کیا واقعی یہ ادارے کچھ نہیں کر سکتے یا ان کو باؤنڈ کر دیا گیا ہے کہ دیکھنا بھی مت اس طرف؟ بالکل یہ ادارے کر سکتے ہیں اگر یہ چاہیں تو. ان کو یہ ٹوٹلی انڈر دی کنٹرول آف دی گورنمنٹ اینڈ دی پرائم منسٹر ہے. یہ کبھی پرائم منسٹر کے خلاف کبھی کارروائی نہیں کریں گے. انڈر وٹ لا کر سکتے ہیں انڈر وٹ لا پوچھے نا لا پوچھے بات تو سر ذرا لا بتا دیں کس لا کے تحت جی وہی پوچھیں کس لا کے تحت کر سکتے ہیں ذرا بتائیں. قانون بتا دیں میں خود وکیل ہوں یہ شہریار بھی وکیل ہے میں کوئی وکیل نہیں بھائی جی جی میں بتاتا ہوں میری بات سنیں اور بات سن لیں. سیکشن 21 ہے نیب کا انٹرنیشنل کوآپریشن کا میوچل لیگل ریسرچ کا. ان کے پاس پورے انٹرنیشنلی ریکگنائز پاورز ہیں. کوئی بھی ایسا کام ہو وہ کر سکتے ہیں. یہ صرف ان کی بدنیتی ہے. دے وانٹ ٹو پروٹیکٹ بالکل نہیں کر سکتے میری بات سنیں میری بات سنیں بات تو سن لیں ان کی. جی بریگیڈیئر صاحب فار دیٹ یو نیڈ اے نیو لا اور جو پرائم منسٹر نیا قانون بنا رہے ہیں نہال صاحب یہ سارا معاملہ ہفتہ میں ہو سکتا ہے. چیئرمین نیب کے پاس تو کمپلینٹس جناب آپ کو فرانسک ایکسپرٹ فرانسک آڈیٹر ایف بی آر نے نوٹس دے دیا. جی جی بریگیڈیئر صاحب
ایف پی آر نے ایک ہفتے سے ایک مہینے سے نوٹس دیا ہے، صرف سنا علیم خان نے جواب دیا ہے، کوئی شریف خاندان کسی نے جواب نہیں دیا ہے۔ مجھے بتائیں بریگیڈیئر صاحب، سپریم کس نے کہا کہ شریف خاندان نے جواب؟ شریف خاندان کو نوٹس ہی نہیں گیا ہے، معاملہ ہی نہیں ہے، ادارے کہہ رہے ہیں ہم دے ہی نہیں سکتے، نوٹس نہیں گیا، ادارے کہہ رہے ہیں ہم دے ہی نہیں نواز سکتے، شریف کا نام آپ بھی نے باؤنس کر دیا سر۔ مسئلہ آپ نواز شریف کے نام کا نہیں عمران ہے، خان نے جواب دیا جس مسئلہ یہ ہے شریف خاندان کا ہے، لوگوں نے جواب، نواز شریف کو نوٹس ہی نہیں مل سکتا سر آخری بات، ان کا نام ہی نہیں اس میں۔ سر ایشو یہ نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ شریف خاندان کے جائیدادوں کی اثاثوں کی مال و دولت کی کوئی تحقیقات کر سکتا ہے؟ مشرف نے اس لیے بنایا تھا سر نہیں، کہ کاپلک بنایا جا سکے، کاپلک بنوانے میں یہ کاپلک بنانے کے لیے معاملات کرتے رہے۔ بریگیڈیئر صاحب آخری بات، احتساب کے ادارے آزاد ہوں، کیا یہ کبھی خواب پورا ہو سکے گا سر؟ ضرور ہوگا، ہم کریں گے خواب پورا۔ لوگ ہیں، سسٹم ہے، آزاد نہیں ہے، احتساب کے ادارے غلام ہیں، وہ کیسے کارروائی کریں گے پرائم منسٹر آف پاکستان؟ آپ اس غلامی کا حصہ تھے جب مشرف نے نیب بنایا تھا مسلم لیگ کو توڑنے کے لیے، کافلی کو بنانے کے لیے، جناب آپ اس غلامی کا حصہ تھے۔ ادارے کیسے ٹھیک ہوں گے؟ پاکستان پوری پاکستان کے لیے ایک میسج پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی ریسنٹلی کیا ہے، اور جناب ان سب نے مل کر کے نیب کے چیئرمین لگایا ہے، کیا بات کر رہے ہیں؟ ایک منٹ، نواز شریف نے 100 کروڑ نہیں وہ لگایا، کہتے ہیں آپ نے کرپٹ کیا، آپ نے اپنے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں، اس میں پی ٹی آئی بھی شامل تھی، مشاہدی بھی شامل مشرف تھی، کی بات کر رہے تھے، آرٹیکل 6 کی بات کر رہے تھے، چیئرمین ان کو زور سے بات کرنے سے دوسروں کی آوازیں نہیں دبیں گی، سن لیں ان کی بات۔ مشرف صاحب کی بات کی، ان کو جانے کی اجازت کس نے دی؟ سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود ٹائم ختم ہو گیا، مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے یہ عوامی احتجاج سے سڑکوں پہ آ کے ٹھیک کرنا ہے یا پارلیمنٹ جو قانون سازی جائیں وہاں کرنا ہے؟ دیکھیں پہلے پارلیمنٹ میں وہ مافیا، وہ پیراسائٹ جو خون چوس رہے ہیں اس قوم کا، جو اداروں کو مضبوط نہیں ہونے دے رہے، ان کو سائڈ پہ کرنا ہے، ان کو سائڈ پہ کرنا ہے انشاءاللہ، جس نے قوم کو لوٹا اور مسلسل لوٹ رہے ہیں۔ اور پرائم منسٹر صاحب نے لیپ ٹاپ بنایا، یہ آپ کے لیے اور پوری پاکستان کے لیے نہال ہاشمی کی طرف سے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ یہ سارے لوگ مافیا، عمران خان کا مافیا تھا۔ ایک بات آخری بتا دوں،